बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक तवील अरसे के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ है और मीडिया के साथ गुफ्तगू की है अडयाला जेल में मुकदमे की समाअत के दौरान, और मीडिया को एक्सेस दी गई, क्योंकि अगर मीडिया को एक्सेस ना दी गई जेल ट्रायल के दौरान तो तमाम मुकदमात का हशर जो है वो होगा साइफर केस की तरह, क्योंकि साइफर केस दो दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल ट्रायल की आड़ में खुफिया ट्रायल के जरिए सजा देने की कोशिश की गई, मुकदमे को निपटाने की कोशिश की गई। कभी कहा गया कि आपको सजाए मौत दी जाएगी, कभी कहा गया उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत से 4 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया गया। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बार बार 2 दफा इंटरवीन किया और इस गैर कानूनी गैर आईनी ट्रायल को रोका, लेकिन उनके अहकामात पर भी अमल नहीं किया जा रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर भी ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं वो अमल दरामद नहीं कर रहे थे, इसलिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उस मुकदमे की समाअत रोक दी और वो अब तक रुकी हुई है। कल उसकी समाअत थी, कल समाअत का दिन था और साइफर कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने अदालत लगाई, जेल में लगाई, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर है, उनको मना किया गया है, इसलिए बगैर किसी कार्रवाई के जो है वो समाअत जो है वो अदालत बर्खास्त कर दी गई। कोई समाअत नहीं हो सकी। 12 जनवरी को अब ये समाअत होगी। इसके अलावा तोशाखाना का केस था, तोशाखाना में भी मामलात आगे नहीं बढ़ सके। बुशरा बीबी आज हाजिर नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के वकला मसरूफ थे, इसलिए वहां पे भी कोई आगे समाअत न बढ़ सकी और अगले दिन तक मुलतवी कर दी गई और बुशरा बीबी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई अदालत से, तो वहां पे भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अब आगे बढ़ते हैं कि इस दौरान खास तौर पे मीडिया का इंटरेक्शन हुआ और मीडिया के इंटरेक्शन में इमरान खान साहब ने कोई आओ देखा न ताओ और वो अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे रहे, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई हैं उसमें ये बताया गया कि इमरान खान साहब बिल्कुल फिट हैं और किसी किस्म की उन्हें कोई परेशानी नहीं, ना ही वो परेशान है ना ही वो परेशान है, बल्कि तमाम वकला को और पार्टी रहनुमाओं को वो हिदायत दे रहे हैं कि आपने भी बिल्कुल डामाडोल नहीं होना और अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। वक्त करीब है कामयाबी का और समरात समेटने का। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड जिसको कहा जाता है वो एक फ्रॉड केस है बुनियादी तौर पे, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड जो है वो कौमी खजाने में है, पहले सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में था, अब वो स्टेट बैंक और सिंध गवर्नमेंट के पास जा चुका है। अल-कादर ट्रस्ट है, उस केस में भी जान नहीं है, लेकिन चूंकि एक एजेंडा तय किया हुआ है और इस सेट एजेंडे के तहत इमरान खान साहब को हर सूरत में जेल में रखना ही रखना है, और इसकी वजह यह है कि एक लंदन प्लान जो बार बार इसकी जिक्र किया जाता है, वो लंदन प्लान अभी तक चल रहा है, जिसके तहत लाडला कंपनी को इमरान खान साहब की जेल में रखकर लाडला कंपनी को बरसरे इक़्तिदार लाना है, जो कि अभी तक कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उसमें मज़ाहमत कर रहे हैं और मज़ाहमतकार पाकिस्तान के अवाम है, कोई और नहीं, यानी वोट बैंक नहीं है लाडला कंपनी के पास। जो मामला हुआ जी अल-कादर ट्रस्ट में, तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज, स्पेशल प्रोसिक्यूटर इरफान भोला, सोहेल आरिफ और दीगर अदालत में मौजूद थे, यानी कि पूरी की पूरी भारी भरकम टीम। और पीटीआई की तरफ से शुएब शाहीन साहब, बैरिस्टर उमैर नियाजी पेश हुए। बुशरा बीबी का मैं आपको बता चुका हूँ, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी और समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई, लिहाजा आज दोबारा समाअत होगी। और इसी दौरान इमरान खान साहब को साइफर केस में रिहा कर दिया गया है, और क्योंकि उनकी दरख्वास्त मंजूर की गई थी जमानत की, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी, इमरान खान साहब की भी, तो आज रूबकार जारी हुई है और आज इस तरीके से साइफर केस में इमरान खान साहब रिहा हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब पहले ही रिहा हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि एक एजेंडा है और एजेंडे के तहत इन दोनों रहनुमाओं को जेल में रखना है, चौधरी परवेज इलाही साहब को भी जेल में रखना है, और उसी एजेंडे पर काम हो रहा है, लिहाजा उनको रिहा नहीं किया गया, लेकिन साइफर केस में वो रिहा हो चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2 जी, जो
امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جہاں پہ جو گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، بتاتا ہوں۔ لیکن اس دوران جو آج سارا دن میں جو پی ٹی آئی کے رہنما، جو مرکزی رہنما تھے جن کی درخواستیں مسترد کی گئی تھیں، کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے، وہ واپس آ رہے ہیں اور 90% امیدوار، 90% رہنما الیکشن لڑنے کے اہل قرار پا چکے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ اس میں علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، جمشید دستی ہیں، احمد چٹھا ہیں، فیاض چٹھا ہیں، مسز مزمل مسعود ہیں قصور سے، شیخوپورہ سے خرم منور منج ہیں، سیالکوٹ سے سعید بھلی ہیں، ایبٹ آباد سے مشتاق غنی صاحب ہیں، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، رائے حیدر خان کھر فیصل آباد سے ہیں، میاں محمد اظہر جناب حماد اظہر کے والد محترم سینئر موسٹ سیاستدان لاہور سے، ان کے کاغذات، جمشید الطاف راول پنڈی سے ہیں، امجد خان کراچی سے، علی اسجد ملی سیالکوٹ سے، شاہد کھٹک کرک سے، علی وکیل خان گجرانوالا سے، عرفان جیلانی کراچی سے، ارسلان حفیظ پی پی 50 راول پنڈی سے، فیضان خالد بٹ گجرات سے، نواب امان اللہ خان لودھنا کروڑ پکا سے، امتیاز احمد چودھری گجرات سے، طارق صحیح منڈی بہاؤدین سے، یہ سارے کوالیفائی کر چکے ہیں، جبکہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ابھی تک رکھا گیا ہے جی، ان کے کاغذات مسترد کیے گئے، ان کی اہلیہ کے کاغذات مسترد کیے گئے، مراد سعید صاحب پہ بھی شرط لگا دی گئی ہے اور حافظ عمار یاسر پہ بھی شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ ذاتی طور پر آ کر پیش ہوں، تب ان کے کاغذات منظور کیے جائیں گے۔ اب مراد سعید صاحب آتے ہیں تو ان کو کاغذات منظور کرنا تو مقصود نہیں ہے، ان کو گرفتار کرنا مقصود ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ امجد نیازی صاحب کا جو حال ہے اس وقت میاں والی میں، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اسی طریقے سے باقی ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، جیلوں میں بھرے پڑے ہیں سیاسی قیدی، تو مراد سعید صاحب کا بھی مقصد ہے ان کو گرفتار کرنا، اس لیے انہیں شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ اصالتاً پیش ہوں۔ اسی طریقے سے حافظ عمار یاسر صاحب ہیں چکوال سے، تلہ گنگ سے، ان کو بھی اسی لیے کہا گیا کہ جی آپ بھی اصالتاً پیش ہوں، ان کو بھی گرفتار کرنا مقصود ہے۔ اور اگر انہیں انصاف کی توقع ہو، جان مال آبرو کی حفاظت کی یقین دہانی ہو، تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عدالت کے سامنے جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن امجد خان نیازی صاحب خود چل کے گئے تھے، عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، لیکن اس کے بعد آج وہ آئی سی یو میں پڑے ہیں اور ان کی تصویر چل رہی ہے۔ بہرحال جی، یہ اس وقت کی تلخ یادیں ہیں جو کہ اس وقت چل رہی ہیں۔ اور اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی وہ گفتگو جو کہ انہوں نے کی میڈیا کے ساتھ، بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو ہے، فرنٹ فٹ پہ کھیلے ہیں اور کسی قسم کا کوئی رعایت شاید کوئی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کمرہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جو بین الاقوامی جریدے اکانومسٹ میں جو چھپنے والا کالم ہے، آرٹیکل ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو میں اون کرتا ہوں اور وہ میری ہی گفتگو ہے، میری ہی آواز ہے، میری ہی تحریر، میری ہی سوچ ہے۔ اور انہوں نے ایک کہا، انہوں نے کہا جی میں نے کالم لکھ کر نہیں بھیجا بلکہ زبانی ڈکٹیٹ کروایا تھا، یعنی جیل میں ڈکٹیٹ کروایا، ڈکٹیشن دی گئی اور وہ پھر تحریری شکل میں اکانومسٹ کو پہنچا۔ لہٰذا انہوں نے اس دعوے کی جو گھوسٹ آرٹیکل کہہ رہے تھے جناب سولنگی صاحب، ان کے اس دعوے کی کر دی ہے نفی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ میں اون کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت لمبی چوڑی تحقیقات ہوئیں اور سی سی ٹی وی 700 پتہ نہیں کتنے 776 سی سی ٹی وی کیمراز جو جیل میں لگے ہوئے تھے، ان کی چھان بین کر دی گئی کہ پتہ نہیں تحریر کہاں سے لگی، وہ تحریر تھی یا میزائل تھا۔ تو خیر وہ تحریر نہیں پہنچی جی، آئی جی جیل خانہ جات آ گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ کالم شائع ہوا۔ آگے میں جا کے بتاتا ہوں کہ اس آرٹیکل کا اس وقت دنیا میں پذیرائی کتنی مل رہی ہے، عالمی ریکارڈ قائم ہو چکا، عالمی ریکارڈ، چھوٹا موٹا نہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ بین الاقوامی جریدے اکانومسٹ میں چھپنے والا کالم کو میں اون کرتا ہوں، وہ میرا کالم ہے، میری تحریر ہے، زبانی ڈکٹیٹ کروایا تھا۔ آئندہ ہفتے میری ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر آ جائے گی، اور آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، اگلی بات جو کی، انہوں نے کہا جی الیکشن ہر صورت میں ہونے چاہیے، کسی قسم کا ڈیلے نہیں چاہتے ہم الیکشن میں گرفتار رہوں، میں رہا ہو جاؤں، میں لڑوں، میں نہ لڑوں، میں اہل قرار پاؤں، میں نہ اہل قرار پاؤں۔ انہوں نے کہا ہر صورت میں الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، اور یہ بالکل قابل قبول نہیں، یہ سب کچھ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ الیکشن ملکی معیشت اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا میرا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے،
ملک کے لیے، ملک کی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے لیے الیکشن لڑنا مشکل کر دیا گیا، اس کے باوجود الیکشن بر وقت ہونے چاہیے۔ ایک بات انہوں نے اور کہی، انہوں نے کہا جی 9 مئی کو ہمارے خلاف سازش ہوئی، کور کمانڈر ہاؤس لاہور، GHQ اور ہائی کورٹ کی ڈائری برانچ جہاں سے مجھے گرفتار کیا گیا تھا، ان جگہوں کی CCTV فوٹیج کس نے چوری کی؟ اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ان 3 جگہوں کی CCTV فوٹیج چوری کی انہوں نے ہی 9 مئی کروایا۔ یہ عمران خان صاحب نے کمرہ عدالت میں صحافیوں کو برملا کہا۔ انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس کی CCTV فوٹیج چوری، یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سردار لطیف خان کوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ فوٹیج کہاں گئی تمام کیمروں کی، اور اس کے بعد GHQ کی فوٹیج کدھر ہے، وہ کہاں کا غائب ہوگی۔ پھر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو کھڑکیاں دروازے توڑ کے اور سر پھاڑ کر وکلا کے اور وہ جو اٹھایا گیا تھا جسے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ اغوا ہے، اللیگل ہے، وہ اس کی CCTV فوٹیج کہاں گئی؟ اور جنہوں نے وہ فوٹیج چوری کی ہے وہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ کیونکہ یہی بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ باتیں بالکل اپنی جگہ درست، سزا ملنی چاہیے۔ جو اصل مجرم ہیں 9 مئی کے، اصل مجرم، ماسٹر مائنڈ، ماسٹر پلیئر، اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور کروایا، ان کو سزا ملنی چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں، لیکن بے گناہوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ہے سچویشن، یہ ہے جناب۔ انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ مجھے پھنسانے اور PTI کے خلاف سازش ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ مجھے پھنسانے اور PTI کے خلاف سازش ہے، اور ادروائز ہماری جدوجہد بالکل پرامن ہے۔ اعظم سواتی صاحب کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے اور مشتاق غنی صاحب کے منظور کر لیے گئے۔ اعظم سواتی صاحب کے مسترد کیے گئے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے مسترد کیے گئے ہیں، مراد سعید صاحب کے جو ہے وہ مشروط کر دیے گئے، اور اسی طریقے سے حافظ عمار یاسر صاحب کے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کے کیوں ان کو آؤٹ کیا گیا؟ اصل مسئلہ یہ، چودھری پرویز الہی صاحب کو اس لیے آؤٹ کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نواز جاتی عمرہ لاڈلا کمپنی وہ چاہتی ہے، ان کا حکم ہے کہ ہر صورت میں چودھری پرویز الہی صاحب کو آؤٹ کیا جائے، وہ الیکشن میں نہیں ہونے چاہیے، وہ نہیں جیتنے چاہیے، وہ اسمبلی میں نہیں پہنچنے چاہیے، کیونکہ وہ واحد ایسا خاندان اور ایسے لیڈر ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر چکے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جو کہ پولیٹیکل مینجمنٹ کو بہت زبردست طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اگر وہ الیکشن کے لیے اہل قرار پاتے ہیں ان کا جیتنا یقینی ہوگا، اور اگر اہل ہو گئے، جیت گئے، تو اس کے بعد نہ صرف الیکشن جیت سکتے ہیں بلکہ وہ الیکشن لڑنے کی حکمت عملی اسٹریٹجی کو بھی بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں گے، اور وہ قداور شخصیت ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس لیے انہیں ہر صورت میں الیکشن سے باہر رکھا جائے۔ اب سیاسی بونوں کی تلاش کی جا رہی ہے، اب سیاسی بونے پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اب آتے ہیں جی، یہ تو عمران خان صاحب کی گفتگو میں نے آپ کو سنوا دی، اور امریکی سفیر نے بھی ملاقات کی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کیا اس میں کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے ذرا اکانومسٹ کی جو کالم ہے جی، آرٹیکل عمران خان صاحب کا، وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ آج عمران خان صاحب کل پھر انہوں نے آرٹیکل کو ری پوسٹ کیا، اور اپنے پوسٹ ایکس اکاؤنٹ پہ، ٹویٹر پہ دوبارہ سے انہوں نے پوسٹ کیا، اور تقریباً 12 گھنٹوں میں 3 ملین سے وہ تجاوز کر چکا ہے۔ اب تک جو اکانومسٹ کا یہ آرٹیکل ہے، یہ اکانومسٹ نے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ ایکس پہ پوسٹ کیا ہے 9 مرتبہ، اور 9 مرتبہ پوسٹ کرنے کے بعد یہ پہنچ چکا ہے 30 ملین کو، 30 ملین تک اس کی ریچ امپریشنز آ چکے ہیں، 30 ملین یعنی 3 کروڑ لوگ اس سے استفادہ کر چکے ہیں، اور یہ ہے اس وقت تک کی مقبولیت۔ امریکی سفیر کی ملاقات بلاول بھٹو زرداری سے ہوئی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے وسیع تر سیاسی شراکت داروں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے سلسلے میں ریاست متحدہ امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی، جس کا مقصد آزادانہ، منصفانہ اور شمولیت پر مبنی انتخابات کی اہمیت سمیت موجودہ سیاسی امور پر تبادلہ خیال کرنا تھا، اور فریقین ایک امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کی اہمیت اور US پاکستان گرین الائنس فریم ورک میں پیش رفت کے موضوعات پر بھی گفتگو کی۔ تو آج بھی جو موضوع تھا وہ تھا صاف شفاف الیکشن، اور اس میں
عوام کی شرکت آزادانہ انداز میں. تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے جی اب تک کی اطلاعات. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.